नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम ग़ज़वा बदर पे बात करेंगे। ग़ज़वा बदर को ग़ज़वा कुबरा भी कहते हैं, यौम फ़ुरक़ान भी कहते हैं, इसको बातल के पहला मार्का भी कहते हैं। ये 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी मार्च 624 ग़ालिबन 14 मार्च को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों और अबू जहल की क़यादत में मक्का के कबीला कुरैश और दीगर अरबों के दरमियान में मदीना में जनूब मगरब में बदर नामी मकाम पे, जो 70 किलोमीटर जनूब मगरब में मदीना से है, 110 किलोमीटर 70 मील। ये मुसलमानों की फ़तह कुन फ़ैसला कुन फ़तह थी, जिसमें मुसलमानों की तरफ से 313 प्यादा फ़ौज थी और 2 घोड़े और 70 ऊँट थे, जबकि कुरैश मक्का की तरफ से 1300 प्यादा थे, जिनमें से 300 लोग, जिनमें अबू हाशिम का कबीला था और दूसरे जो थे वो वापस चले गए थे। और इस तरह 1000 फ़ौज, 100 घोड़े और 170 ऊँट थे, जिनमें मुसलमानों की 14 शहादतें हुई और कुरैश मक्का से 70 सरदारान और दूसरे लोग कत्ल हुए, वासिले जहन्नम हुए और 70 कैदी जो थे वो हुए। इसके असबाब में कुरैश की इस्लाम दुश्मनी शुरू दिन से ही थी, इशाअत दीन में रुकावट थी, मदीना की चरागाह पे हमला हुआ, इस्लामी रियासत के ख़ात्मे के मंसूबे बन रहे थे, तिजारती शाहराह का मुसलमानों की ज़द में होना था। एक बड़ा वाक़या ये भी हुआ, सबब बना कि अबू सुफियान काफ़िला लेके शाम की तरफ तमाम मक्का के लोगों से मालो असबाब ज़ेवर लेके तो हथियार लेने शाम की गया। जब फैसलत इस्लाम को पता चला तो आपने 2 लोगों को भेजा कि जाओ जाके इनकी ख़बर लो, लेकिन वो काफ़िला गुजर चुका था। वापसी पे जब आया तो सहाबा के एक लश्कर को भेजा कि जाओ इनका ताक़ब करो, लेकिन वो जा चुके थे। इस इसना में अबू सुफियान ने वो मक्का में मैसेज भेजा, पैगाम भेजा कि मेरे काफ़िले को ये मदीना के लोग मुसलमान जो हैं वो रोकेंगे, नुकसान देंगे। बहरहाल मक्का में एक तूफ़ान बरपा हुआ, उन्होंने एक लश्कर तैयार किया और मक्का पे मदीना पे चढ़ाई करने का इरादा कर लिया। वापसी पे अबू सुफियान ने ये मैसेज भी भेज दिया कि मैं हिफाजत वापस आ रहा हूँ और अब आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अबू जहल और हज़रमी, उमर बिन हज़रमी जो थे, इन्होंने खूब लोगों को छाना। ये हज़रमी और अबू जहल ने और लोगों को बहकाया और लोगों को अपने तफाखर, तकब्बर और ताकत और क़ुव्वत के ज़ोर पे लोगों को साथ लिया। सरदारान चल पड़े, लोग जवान जो थे वो लश्कर चल पड़ा। तो ये असबाब बने और उसके बाद
مدینہ میں قریش کی آمد کی اطلاع ملی لشکر کی، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلوائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین نے جان نثاری کا یقین دلایا۔ آپ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے سعد بن عبادہ نے عرض کیا، غالباً آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، جس طرح مرضی ہو تشریف لے چلیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، اگر ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں تو ہم ضرور گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ سے کہا تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا۔ مسلمانوں نے ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نو عمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں میں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیا جاؤں۔ اس کے باوجود مجاہدین کی تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے جن پہ باری باری سواری کرتے تھے۔ مقام بدر پر پہنچ کر ایک چشمے کے قریب مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا۔ مقابلے پر 3 گنا سے زیادہ لشکر، 1000 قریشی جوان جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے، وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی و بدمستی کا شکار رہا۔ خدا کے نبی نے خدا کے حضور آہوزاری میں گزاری۔ قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے بران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دیں۔ ریت جم گئی اور قریش لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو فجر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی۔ آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ قریش لشکر تکبر و غرور میں بدمست نسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہونے، سب سے پہلے عمر بن حضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل کو طلب کیا۔ مقابلے پر حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم زن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ، اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیے۔ 3 صحابہ میدان میں نکلے
لیکن ان تینوں سے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے انکار کر دیا، مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، اور پکار کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے میں قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ انصاری صحابہ تھے، ان کے بارے میں چنانچہ آپ کے ارشاد پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا، حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ نے اس دوسرے پر بھرپور وار کیے اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا کر لائے۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کرتے دیکھا تو یکبارگی حملہ شروع کر دیا تاکہ اکثریت کے بل بوتے پر لشکر اسلام کو شکست دیں۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی جوش جہاد کا یہ حال تھا، ایک صحابی عمر بن جام کھجوریں کھا رہے تھے، انہیں حضور علیہ السلام کا اعلان سنا، آج کے دن جو شخص صبر اور استقامت سے لڑے گا اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ تو سنا تو کھجوریں پھینک دی اور فرمایا واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا وقفہ رہ گیا کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہونے اور چند لمحوں میں جنت کا فیصلہ طے کر لیا۔ میدان کارزار خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان خود داد شجاعت دے رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انسان کے دو کم عمر بچے معاذ بن عمر بن جمو اور معاذ بن عفر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ ان سے کہا ہاں، ہم نے سنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہوں گے جب تک وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل سامنے سے گزرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اشارہ پاتے ہی دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور وہ بچے دونوں پیدل تھے۔ جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل معاذ بن عمر کے کندھے پہ وار کیا اور ان کا بازو لٹک گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کیا۔ اتنے میں معاذ بن عفرا کے بھائی معوذ وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے اور ابو مقصد جیسے اہم سردار قریش بھی مارے گئے اور مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے جن میں 36 حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریش مقتولین میں ان کے تقریباً تمام سرداران شامل تھے اور گرفتار ہونے والوں میں
ان کے معززین میں سے بھی تھے، مثلاً حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، اور عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمر اور عبداللہ بن زما وغیرہ۔ اسیران جنگ جو تھے، اس میں ایک بات اور بھی، دوران مارکا رائی ایک خوشبو آئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو کیسی؟ کہا جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 500 صحابہ لے کے آئے، تھوڑی دیر بعد پھر خوشبو آئی تو کہا یا رسول اللہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو کہا کہ یہ 500 فرشتے اور آئے ہیں، اور یہ میکائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے ہیں۔ بہرحال اسیران جنگ کے ساتھ جو سلوک کیا، حضرت نے اسیران جنگ کا صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ صحابہ اکرام سے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کہا کہ انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ جو قیدی غریب غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے، انہیں 10 مسلمانوں کو پڑھانا لکھانا سکھانے کے رہا کر دیا۔ یہ قیدی حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سارے مشرف با اسلام ہوئے، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب تھے۔ مسلمانوں کی کامیابی کے جو اسباب تھے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں 1 تہائی سے بھی کم تھے۔ قریش کے پاس اسلحہ بھی تھا مسلمانوں سے زیادہ، اور اس کے باوجود کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چھوئے۔ اس کے چند اسباب مدرجہ ذیل بھی ہیں۔ ایک تو اللہ کی طرف سے نصرت الہی آئی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اصل سبب نصرت الہی تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اے خدا یہ قریش ہیں اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کرے۔ اے اللہ اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روح زمین پر تیری عبادت کہیں سے نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ نے فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں کو اس سے امداد فرمائی، جو سورہ انفال میں غزوہ بدر کی تفصیل میں موجود ہے۔ دوسری وجہ ذوق شہادت۔ تیسرا یہ کہ بہتر انتظام حضور علیہ السلام نے کی قیادت میں لشکر تھا، اور آپ نے ایسے بہتر انداز سے وہ انتظام کیے، ایسے بہتر انداز سے صف بندی کی، ایسے بہتر انداز سے ان کو میدان کارزار میں بھیجا۔ پھر ایک وجہ مشہور قریشی سرداروں کی موت تھی۔ اہم لڑائی کے آغاز سے پہلے 3 نامور قریشی سردار میدان میں آئے اور انہوں نے نہایت متکبرانہ انداز میں مدد مقابل طلب کے لیے وہ تینوں مقتول ہوئے۔ عتبہ، ولید اور شیبہ قریش کے بہت سارے بہادر سردار سمیتے تھے۔ ان کے قتل سے قریش کے حوصلے پست ہو گئے۔ بعد میں ابو جہل کی ہلاکت نے رہی کہیں اثر پوری کر دی۔ پھر قریش کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ دشمن میں بددلی اور اختلاف رائے پیدا ہوا۔ متفرق وجوہات میں اور بھی کہ مسلمانوں کی کامیابی کی بعض دیگر وجوہات بھی تھیں۔ مثلا قریش کو لڑائی کے وقت سورج سامنے سے پڑتا تھا پر کہ ان کی آنکھیں چدے آ گئیں۔ جنگ سے چند گھنٹے پہلے اللہ نے بارش کر دی
جس نے قریش کے پڑاؤ کو قریب کیچڑ پیدا کر دیا، جبکہ مسلمانوں کا پڑاؤ ریتلی زمین پہ تھا اور انہیں اس سے فائدہ پہنچا کہ ریت جم گئی۔ ایسی تمام چیزوں کو مسلمانوں نے اپنے لیے غیبی امداد سمجھا۔ قریش مکہ نے اسے برے شکون لیے اور ان کے حوصلے پست ہوتے چلے گئے۔ غزوہ بدر کے جو اثرات ہیں وہ بڑے دوررس تھے اور بڑی اہمیت کی یہ تھی۔ جنگ بدر، غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کی اہمیت و اثرات کا اندازہ متعدد امور سے آپ لگا سکتے ہیں۔ حق و باطل کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تجارتی قافلہ اور قریشی لشکر میں ایک ضرور مفتوح ہو گیا۔ ابو جہل اور دیگر قریشی سرداران نے مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے پہلے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا کی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر اور جو برسر ظلم ہو اسے تباہ کر۔ چنانچہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ قریش کے غرور کا سر نیچا ہوا۔ میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا آیا، لوگوں کی نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوتیں دیکھیں گے تو پورے عرب نے ہمارا روب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچے کر دیا۔ اسلام ایک عظیم قوت کے طور پہ ابھرا۔ غزوہ بدر میں اسلام کی فتح نے اسلامی حکومت کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا۔ ایک مغربی مورخ بھی کہتا ہے بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب تھا، مگر بدر کے بعد مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا۔ مزید مدینہ میں اسلام کی اشاعت کا مدینہ میں بنو اوس اور بنو خزرج قبائل کے بہت سے لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے تھے۔ 313 کے ہاتھوں 1000 قریشی سرداران کی شکست نے ان پر لات و منات، عزا و حبل کی قوت کا کھوکھلا پن واضح کر دیا۔ منافقین کا گروہ غزوہ بدر کے نتیجے کے طور پر بہت سے ایسے لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا جو فی الحقیقت قائل نہ ہوئے تھے بلکہ دل سے ان کے دشمن تھے۔ ان کے نتیجے کے طور پر منافقین کا گروہ پیدا ہو گیا جو بعد میں مسلمانوں کے اندر گھس کر خلاف اسلام سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بھی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہودیوں کی تقسیم کے ساتھ تقسیم۔ یہودی اب تک امید لگائے بیٹھے کہ مسلمان قریش مکہ کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے اور مدینہ پر ان کی سیادت حسب سابق قائم ہو جائے گی، لیکن اس جنگ نے نتیجے نے اسے خفا کر دیا۔ چنانچہ یہودی سردار مکہ گئے اور اشراف عرب کے مرنے پر روئے، ماتم کیا اور قریش کو عصر نو مدینہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دلائی اور امداد کا وعدہ کیا۔ اس طرح یہودیوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کا تصادم کا آغاز ہو گیا۔ ابو سفیان کی سرداری، قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، صرف ابو سفیان بچا تھا جو جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اس لیے قریش کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بنو امیہ کے اقتدار کی جدوجہد کے پیش منظر ابو سفیان کو بڑا دخل حاصل تھا۔ مکہ پہنچ کر ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ نے بھی انتقامی جذبات کو بھڑکایا اور مدینہ پر عصر نو حملے کے منصوبے بنانے شروع کیے، اور اس کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں کفار مکہ انہوں نے قیادت کی۔ غزوہ بدر کے بعد سبع واحد کا غزوہ اسی غزوہ کا نتیجہ تھا۔ اس میں قریش نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملے کیے۔ غزوہ بدر اور کفار کا پہلا اور اہم ترین تصادم اس دنیا پہ واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے کئی گنا فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں 100 مومنوں کو 1000 کافروں پر فتح کی بشارت دی۔ غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے
کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف اور چچا بھتیجے کے خلاف جنگ میں آیا۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبدالرحمن جو قریش کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کو بتاتے، جنگ میں ایک مرتبہ میری زد میں آ گئے، میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے کسی کا لحاظ نہ ہوتا۔ حضرت حذیفہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ لشکر قریش کا سپہ سالار تھا اور سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ کہ مسلمانوں نے بہت نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفیں نہیں ٹوٹنے دی۔ جنگ کے خاتمے پر حضور علیہ السلام کے حکم کے تحت مال غنیمت کی تقسیم ہوئی۔ مال غنیمت کی اتنی پرامن اور دیانتدارانہ تقسیم کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ القصہ مسلمانوں کے تقوی اور اطاعت رسول کی وجہ سے ان کی برتری روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی اور کفار مکہ کے حوصلے پست ہوئے، جبکہ مسلمانوں کا اللہ پہ توکل بڑھ گیا۔ وآخر دعوانا